बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ सूरा यूसुफ सीरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने दो जो एपिसोड्स की, पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि सूरा यूसुफ के यूनिक फीचर्स क्या है। सेकंड एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या रोल था इन डीलिंग विद यूसुफ अलैहिस्सलाम, अपने डिफ़िकल्ट ब्रदर्स से कैसे डील किया उन्होंने, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कैसे अपने चिल्ड्रन को डील किया, और किस तरह फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है, और किस तरह से डिफ़िकल्ट लोगों से डील करना चाहिए। सो आई होप इट वाज बेनिफिशियल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एपिसोड 3 में, जो कि इस दौर का बहुत बड़ा इशू भी है, दैट इज़ डीलिंग विद टेम्पटेशंस। तकरीबन अगर मैं आपको रेशो बताऊं कि हमें जो सवालात आते हैं, तो उसमें अगर मैं कहूं कि 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन इस इशू पर होते हैं, तो मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा। और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस, पर्टिकुलरली सेक्सुअल टेम्पटेशंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, और पर्टिकुलरली यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। सो सूरह यूसुफ, चूँकि इसमें मैंने आपको पहली एपिसोड में बताया था कि ये ऐसी स्टोरी है अहसन अल क़सस, जिसको अल्लाह ने बेस्ट ऑफ स्टोरीज़ कहा, और इसमें टाइमलेस लेसन्स हैं, यानी कि ता क़यामत ये लेसन्स अप्लाई होते रहेंगे। और हर यंगस्टर, एवरी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग इवन विद दीज टेम्पटेशंस, he or she can relate with सूरह यूसुफ and the story of यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपको पता है, आपने कई बार स्टोरी सुनी होगी कि उनको सेड्यूस किया गया, वरगलाया गया। अजीज़ मिस्र की जो वाइफ थी, बाद में उन्होंने रिपेंट भी किया, आई विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट जो बहुत ही कठिन सिचुएशन थी, क्योंकि वो कठिन इसलिए थी क्योंकि आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज अराउंड हर एंड शी वाज अराउंड यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन होती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम थे भी एक स्लेव। आपको पता है कि उस दौर में बिल्कुल भी स्लेव्स के राइट्स नहीं होते थे। एक स्लेव को खरीदने का मतलब होता था कि आपने उसे कंप्लीटली ओन कर दिया, यानी स्लेव्स का कोई ओपिनियन नहीं होता था, स्लेव्स यस या नो नहीं कह सकते थे। तो एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूंकि वो थे भी उस वक्त स्लेव, और वो उनके घर में भी थे अजीज़ मिस्र की वाइफ में, और वो उनके घर में भी थे अजीज़ मिस्र की वाइफ के घर में। और अजीज़ मिस्र की वाइफ वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फिदा हो गई, क्योंकि आपको पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वाज वेरी हैंडसम, वेरी कैरिस्मेटिक। दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। तो देखिए, इससे एक बात तो ये पता लगती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हुस्न होने के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मतलब अनइमेजिनेबल क्या शख्सियत होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, क्या चेहरा होगा उनका, कितना रेडियंट चेहरा होगा, और कितने हैंडसम होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इससे एक तो ये बात साबित होती है कि नॉट एवरीवन कैन हैंडल द लुक्स विद ऑनर एंड विद ग्रेस। यानी आपने देखा है ना अक्सर कि जिन लोगों को, पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं मर्दों की बात करूँगा, कि जिन मर्दों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छी हाइट दी और कुछ हुस्न दिया, लुक्स दी, तो उनसे हैंडल नहीं होता। विद ग्रेस हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। एक तो गुरूर आ जाता है, और गुरूर जब आता है तो दे लुक डाउन अपॉन अदर्स, और गुरूर के साथ फिर एक वो अल्लाह माफ़ करे गलत साइड पे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। यानी आपने देखा है कि लोग अपने लुक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेयर्स चलाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रखी जाएँ, यानी हर कोई मुझ पे जान दे वगैरह वगैरह, जैसे दिखाया जाता है मूवीज़ में कि एक कैरिस्मेटिक और हैंडसम शख्स की चाल क्या दिखाई जाती है, उसका एटीट्यूड क्या दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि वो एक प्ले बॉय टाइप कैरेक्टर है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, द वे ही हैंडल्ड हिज ब्यूटी, यानी तमाम नौजवानों के लिए मिसाल है। आँखों में हया, नज़रों को झुकाना, अ वॉक ऑफ ग्रेस, अ वॉक ऑफ ह्यूमिलिटी, और एक ज़रा बराबर भी दिल में एटम्स वेट भी एरोगेंस नहीं, दूसरों के काम आना, और हमेशा अल्लाह की हमद बयान करना। सो ये बड़े यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं एक यूथ में। सो बहरहाल, मैंने जैसे कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सिंस ही वाज वेरी कैरिस्मेटिक एंड अट्रैक्टिव, तो वो जो खातून थी अजीज़ मिस्र की वाइफ, वो उन पे फिदा हो गई। और मैंने कहा कि ये जो बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए अल्लाह ने कहा द वन इन हुज हाउस यूसुफ वाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द वन इन हुज हाउस यूसुफ वाज साउट टू सेड्यूस हिम, कि वो जो कि यूसुफ जिनके घर में था,
اس نے یوسف کو سیڈیوس کیا. اب یہ جملہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام واز آلویز دیئر. ایک ہے نا کہ آپ ایک جگہ گئے اور وہاں سے بس آپ واپس آ گئے تو بھول جاؤ گے, آپ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاؤ گے. لیکن وین یو آر اراؤنڈ دیئر موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ یوسف علیہ السلام رہتے بھی وہیں تھے اور ان کو سرو بھی کرتے تھے, تو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. سو وہ نظریں جمائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پہ اور طرح طرح سے کوشش کی ہوگی انہوں نے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوسف السلام کو جب دروازے بند کر کے کہا کہ کم لیٹس ڈو اٹ, جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یہ اصل میں سیریز آف ایونٹس تھے which led ultimately to this big event کہ اس نے آخر کار کھلم کھلا آفر کر دی. اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا وہ اگر ہم سوچیں, اس سے پہلے کس طرح سے وہ بات کرتی ہوگی یوسف السلام سے, سگنلز دیتی ہوں گی, کس طرح سے وہ اٹریکٹ کرتی ہوں گی, کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز, although کافی ڈیٹیل اس پہ آتی ہے, بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار یوسف علیہ السلام. اور کوئی بھی ہو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. یوسف علیہ السلام بھی انسان ہی تھے, لیکن انہوں نے اپنی ڈگنیٹی کو تھرو آؤٹ مینٹین کیا ہے, اپنے آنر کو مینٹین کیا ہے اور اپنی گریس کو مینٹین کیا. اور آخر کار یہ جب واقعہ ہوا کہ جب اس نے سارے دروازے بند کر کے اور the way she actually laid on the bed, اور پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ آ جاؤ, تو اس میں آپ کو آیت نمبر 24 سنانا چاہوں گا سورہ یوسف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں and she certainly determined to seduce him and he would have inclined to her had he not seen the burhan of his Lord, the proof of his Lord. اللہ اکبر. بہت زبردست لیسن ہے. دیکھیے اللہ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی سائن ضرور دکھاتے ہیں, کوئی برہان ضرور دکھاتے ہیں. مختلف اوپینینز آتے ہیں برہان اور سائن سے کیا مراد ہے. ایک میں تفسیر کے اوپینینز ہیں, ایک اوپینین میں ہے کہ ان کو ان کے والد کا چہرہ دکھایا گیا, ایک میں ہے انہیں قرآن کی آیت دکھائی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کیونکہ قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, تو اللہ دکھا سکتے ہیں قرآن کی آیا تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح مختلف اوپینینز آتے ہیں. اسی طرح آیا ایک اوپینین کے شیطان دکھایا گیا ہنستے ہوئے کہ شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, تو یوسف السلام کو دکھایا گیا کہ بیویر وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو بھی سائن تھا, جو بھی پروف تھا, یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ he would have inclined to her had he not seen the proof of his Lord. یعنی یہ فتنہ بہت بڑا ہے, یہ ٹیمپٹیشن بہت بڑی ہے, عورت کی جو ٹیمپٹیشن ہے. having said it, میں نہیں چاہتا کہ عورتیں اس سے کچھ نیگیٹو لیں. دیکھیں عورت بہت عظیم کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور ایون یہ جو خاتون تھی انہوں نے بھی بعد میں ریپینٹ کیا, ان کا بھی بڑا درجہ ہے کیونکہ انہوں نے ریپینٹ کیا. تو عورت جو ہے وہ بطور ماں, بطور بیٹی, شی ہیز اے گریٹ اسٹیٹس. یہاں پہ ایک فیکٹ کی بات ہو رہی, نیچرل فیکٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ نیچرل فیکٹ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے, تو مرد کی سائیکالوجی سے بات کروں کہ مرد کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بن جاتا ہے. اینی وے, اور دس از ویری ریئر. دیکھیے زیادہ تر عورت کو مرد ورغلاتا ہے, مرد آفر کرتا ہے. دس از اے ویری ریئر سچویشن جہاں پہ عورت نے کھلم کھلا جو ہے وہ آفر کی اور ورغلایا. اور اس سچویشن میں بہت 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 مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے نو کرنا, کیونکہ دا وے مین آر کریٹڈ ٹو بی آنیسٹ. تو یہ بات اصل میں کہ یوسف علیہ السلام کو بچانے والے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. تو اللہ رب العالمین آگے ایک بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے قابل غور ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ من عبادنا المخلصین, اور اس سے پہلے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہ and thus it was that we should avert from him evil and immorality. اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یوسف کے لیے کہ اس کو ہم نے فحش کام سے اور برے کام سے بچانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ دیکھیے جو بندہ بچنا چاہ رہا ہے اللہ اسے بچا لیتا. اور یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں انہیں تو اسپیشلی اللہ نے بچایا ہے, ان کا کیا کمال. دیکھیں ان کا کمال ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا ایک بیک گراؤنڈ, ایک پاسٹ شو کیا کہ نہیں کر رہے وہ بالکل بھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہتے.
اور وہ بچ رہے ہیں, وہ سٹرگل کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. پاسٹ بھی تو ہے نا, یہ ایک واقعہ تو نہیں ہوا, یہ تو سیریز آف ایونٹس ہے اس کے پیچھے. تو انہوں نے اللہ کو دکھایا کہ وہ بچنا چاہتے ہیں. تو 10 اللہ کہتے ہیں 10 وی ڈیسائیڈڈ 10 اٹ واز کہ ہم نے یوسف کو فحش اور برے کام سے بچانا تھا. تو یہ مت سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ بچنا نہیں چاہتے تھے اور بس اللہ نے انہیں بچا لیا. نہیں, ایک بیک گراؤنڈ ہے. ثابت ہوا کہ جو نوجوان خالص نیت سے بچنا چاہتا ہے اور کچھ نہ کچھ سٹیپس لے رہا ہے, کچھ دکھا رہا ہے اللہ کو. دیکھیں, ایک بندہ سٹیپس سے نہیں لے رہا, اس کو ایک تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے, جیسے وہ کیفیت نہ آ جائے کہ ایک بندہ حرام کو عادت بنا لے, اللہ معاف کرے کتنی بری بات ہے. لیکن ایک بندہ اس کو پتہ ہے میں حرام میں خدا نہ خواستہ اگر انوالوڈ ہوں یا انوالو ہونے کے میرے چانسز ہیں, جیسے حرام ریلیشن آج کل بہت کامن ہے. کئی نوجوان سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بار بار کہ بات کرو, چیٹنگ کرو, دوبارہ کانٹیکٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں, یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ ٹیمپٹیشن کے باوجود سٹیپس لے رہے ہو, آپ نہیں میسج کر رہے, آپ ایون کچھ لوگ فیس بک میسنجر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ نمبر بلاک کر دیتے ہیں, تو دے آر ٹیکنگ دا سٹیپس. تو یہ سارے سٹیپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیپ اٹ اپ, یہ آپ نے کرنے ہیں یہ سٹیپس. کیوں یہ سٹیپس کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پروو ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ آپ بچنا چاہ رہے, اور پھر اللہ کی بڑی مدد آئے گی. جیسے یوسف علیہ السلام کو بڑے موقع پہ بڑی مدد آئی. اللہ نے کہا کہ اسی طرح انہو من عبادنا المخلصین, انڈیڈ ہی واز آف ہر چوزن سرونٹس, وہ ہمارا مخلص بندہ تھا اسی لیے ہم نے اسے بچایا ہے. تو مخلص بنے, اخلاص کے ساتھ چلے. اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص. سبحان اللہ, میرے پاس ایک ینگسٹر آیا اور ہی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم ود ریگارڈس ٹو ایک ایشو تھا, میرج کا کوئی ایشو تھا, ان کی وائف چلی گئی تھی, کوئی ظاہر ہے کنفلکٹ ہو گیا تھا. تو یہ مرد پہ بڑا ایک کٹھن ٹائم ہوتا ہے جب وائف چلی جائے اپنے گھر, تو مرد اکیلا ہے, اور عورتوں پہ بھی obvious سی بات ہے لیکن مردوں پہ زیادہ ان ٹرمز آف دیز ٹیمپٹیشن. تو انہوں نے آ کے مجھے ایک جملہ کہا تو مجھے بڑا پسند آیا ان کا جملہ, اور انفیکٹ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے. انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں بڑی مشکل میں ہوں, کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی, معاملہ جو بھی تھا یہ ایک الگ بحث ہے anyway. تو انہوں نے کہا کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی, لیکن اکیلا ہوتا ہوں, اکیلا پن ہوتا ہے اور بڑے اٹیکس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو شیطان کے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف جاؤ. بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہ سے بچیں اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں گریس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ٹائم کو جو ہے وہ گزارے. بہرحال تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ نہیں, مجھے ایک چیز بچا لیتی ہے کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی, میں نے اپنے خالق سے بے وفائی نہیں کرنی, میں نے اپنے رب سے بے وفائی نہیں کرنی جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ جملہ بڑا پاورفل تھا اور مجھے اس وقت بڑا اس پہ فخر بھی ہوا. سبحان اللہ. سو دس از اٹ. یہ جو کوشش ہے, یہی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو سوچا کرے میں نے مخلص بننا اور اللہ رب العالمین سے میں نے بے وفائی نہیں کرنی. اچھا, اسی کانٹیکس میں ایک اور آیا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیمپٹیشنز. ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے ایک نفس ہے, نفس امارہ, جو کہ خواہشات اور نفسانی خواہشات کی طرف اکسانے والا ہمارے اندر انٹرنل ایک میکانزم ہے. نفس کی 3 سٹیٹس ہیں نا, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. تو یہ جو سٹیٹ ہے نفس امارہ, اس کا ذکر آیت نمبر 53 میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي and I do not acquit myself, اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کیا مراد ہے؟ انڈیڈ دا سول, انڈیڈ جو نفس امارہ ہے, از اے پرسسٹنٹ انجوائنر آف ایول. بے شک جو نفس امارہ ہے وہ سو سے مراد یہاں پر ہے ایول کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس پر میرا رب اپنا خاص کرم کر دے, رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا جو رب ہے وہ بہت غفور ہے, بہت رحیم ہے. تو دیکھیے ثابت کیا ہوا کہ ہم سب کے ساتھ نفس امارہ جڑا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے, لیکن جس پر اللہ اپنا خاص رحم کر دے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سے اس خاص رحم کی دعا بھی کرنی چاہیے.
اور یہ خاص رحم خاص کرم انہی کو ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ. یہ ایسے نہیں ہوا نعوذ باللہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی جو ہے وہ خواہش تھی اور پھر اللہ نے اسپیشل بچا لیا. نہیں, یہ اصل میں بات ہے کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو دیکھیے کیا ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام ان کی پوری نیت تھی بچنے کی اور اس نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, ان کو سائن دکھایا. بہت ہی وہ پاورفل سائن ہوگا, جیسے میں نے کہا مختلف آراء آتی ہیں, مختلف اوپینینز, بٹ ایک سائن دکھایا اور وہ سائن دیکھ کر انہوں نے اس سائن سے فائدہ اٹھایا اور بہت 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 مشکل ٹائم پہ ہی رین اوے. انہوں نے کہا کہ بس بھاگ جاؤں میں یہاں سے. تو دیکھیے دس از اٹ, دس از دا میکینزم کہ سب سے پہلے اللہ کو اخلاص شو کیجئے کہ میں نے بچنا ہے اور کوئی نہ کوئی اصلاحی ایکشنز لیتے رہیں. ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. جائیں کسی سے جا کر ملیں, ڈسکس کریں, کسی سے مشورہ کریں, اس سے پوچھیں, کسی اسکالر کے پاس جائیں, کسی نیک آدمی کے پاس جائیں کہ بھئی میں ان چیزوں میں انوالوڈ ہو گیا ہوں, کیسے نکلوں, کیا کروں. اللہ سے دعا کریں, کچھ ایکشنز لیں. یعنی مثال کے طور پہ میں بھی موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے سویا کریں, اپنے نفس پہ قابو پایا کریں, رات کو انٹرنیٹ آف کر دیا کریں. جو چیزیں ٹریگرنگ ہیں, جیسے اگر آپ چیٹنگ بہت کر رہے ہیں, میسنجر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ. پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو آر میکنگ سم ایفرٹس, اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو سائنس دکھانا شروع کریں گے, پھر اللہ آپ کو صبر دینا شروع کریں گے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسپیشل مدد بھیجیں گے. دیز آر سم آف دا تھنگز وچ یو نیڈ ٹو ڈو. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام, اللہ اکبر, یعنی ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں, جو کہ اس نے پورا خاتون نے بعد میں ایک اور اس نے چال چلی کہ وہ جو عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف پر فدا ہو گئی, تانے مارتی تھی نا اس کو, عزیز مصر کی وائف کو, جو اس علاقے کی عورتیں تھی کہ یہ دیکھو اپنے سلیو پر, اپنے غلام پر فدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, ان کو میں دکھاتی ہوں. اور پھر انہوں نے پوری ایک سیٹنگ کی اور ہال میں بیٹھی اور عورتوں کو بٹھایا, انہیں فروٹ کاٹنے کے لیے دیا. آپ نے پڑھا ہوا واقعہ. پھر یوسف علیہ السلام جب چل کر آئے, اللہ اکبر, کیا ڈگنیٹی کی وہ چال تھی, یعنی کس طرح وہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور کس ڈگنیٹی سے, ہیوملٹی سے چل رہے تھے. اور عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں, یعنی وہ دیکھتی رہیں یوسف علیہ السلام کو, انگلیوں پہ کٹ لگ گئے. تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی بہت ہی حسین انسان ہے, بلکہ کہا یہ تو فرشتہ ہے, یعنی فرشتے سے مراد ہے بہت ہی کوئی حسین مخلوق ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کیا کردار تھا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز اور بہت ہی ایک ڈگنیٹی والی اور حیا والی چال چل کر آ رہے تھے. کمپیئر اٹ ود دا موویز جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرو دکھایا ہوا ہے اس نے باڈی بنائی ہوئی ہے, وہ اپنی باڈی کو بھی فلانٹ کر رہا ہے, اس نے شرٹ کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں, اس نے چین پہنی ہوئی ہے, منہ میں سگار ہے, اینک پہنی ہوئی ہے, اور فل فلانٹ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ سب مجھ پہ جان چھڑکیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں ٹرو مسکولینٹی از ان ہائڈنگ what you have, and true masculinity is in lowering your gaze. اصل مسکولینٹی, اصل مردانگی تو یہ ہے نا کہ آپ برائی سے بچو. اگر آپ اتنے مسکولین ہو, اتنے مرد ہو, تو برائی سے بچ کے دکھاؤ, اللہ تعالیٰ سے وفادار ہو کر دکھاؤ. اصل بات تو یہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کمال دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے بجائے کہ میں یہاں پر ہی رہوں اور فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو دیکھیں فتنے سے بھاگنا ضروری ہے. اگر آپ فتنے والے ماحول میں ہی رہیں گے, فتنے کے ارد گرد رہیں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا. سو بہرحال ایک دعا بھی ہے اس حوالے سے, مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا بڑی انٹرسٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھائی, اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. تو اس دعا میں جو ہے وہ شرمگاہ کہ فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے, حسن فرجی وطہر قلبی کہ نفس کی پاکی, دل کی پاکی, اس کی بھی بات کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا, اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر فرجی, کہ اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے, اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے کہ
सेक्सुअल डिज़ायर्स के अगेंस्ट जो है वो किस तरह से दुआ कीजिए। और फिर ये भी दुआ हमें मिलती है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, कि हम अल्लाह से मांगते कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले पलक झपकने में भी ना कीजिए। तो बड़ी खूबसूरत ये दुआएं हैं। बहरहाल टू वाइंड अप कुछ बातें यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि देखें, देयर इज़ नो डाउट कि आज बहुत कठिन दौर है और बहुत ये फितना उरूज पर है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशंस लाइक स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, अल्लाह माफ़ करे, और टिकटॉक, और सबसे जो बेकार घटिया ऐप्स, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगा, स्नैपचैट, जहाँ पर इट्स वेरी इजी टू गेट डाइवर्टेड। वहाँ पर आपको पता है कि हर बंदा जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, मर्द भी औरत भी, एक रेस लगी हुई है, ख्वाहिशात नफ्सी में पड़े हुए हैं लोग, और वहाँ पे खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से चैटिंग, फिर तस्वीर की शेयरिंग वगैरह वगैरह, एंड सेम गोज़ फॉर इंस्टा। बहरहाल किसी भी प्लेटफॉर्म को दावत के काम के लिए, अच्छे काम के लिए यूज़ करना ऑब्वियसली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप उन प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो क्या वो प्लेटफॉर्म्स आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं? आर दे हेल्पिंग यू ग्रो इन ईमान, और आर दे एक्चुअली हेल्पिंग यू, और आर दे एक्चुअली इफेक्टिंग योर ईमान? ये आप खुद सिंसियर होके, मुखलिस होके अपने दिल से पूछें, और जो आपको जवाब मिले फिर उसके मुताबिक एक्शन लें। मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। पॉइंट इज़ कि फितने से भागना भी ज़रूरी है। सो कुछ बातें इंशाल्लाह मोटिवेट करने के लिए यंगस्टर्स को कि देखिए, ये जो एक पीक एक ख्वाहिश आती है, डिज़ायर की, टेम्पटेशन जो आती है, जो नौजवान उस पीक टेम्पटेशन को इग्नोर कर देगा अल्लाह की खातिर और मुकाबला करेगा उसका, रेस्ट एश्योर्ड उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी बहुत देगा और आखिरत में भी उसके लिए बहुत वादे हैं। दुनिया में क्या देगा? दुनिया में सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, यानी उस इंसान को कंटेंटमेंट देगा अल्लाह ताला, सेटिस्फेक्शन देगा, उसको खुद एतमादी आएगी, यानी उसको फ़ख्र होगा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, अपने क्रिएटर के लिए बच गया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके चेहरे पे नूर देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, अल्लाह ताला उसको विजडम देगा, हिकमत देगा। जैसे यूसुफ सलाम के बारे में कहा कि हमने उसे इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी। इल्म भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, हिकमत भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नूर देगा, उसके दिल में नूर देगा। उसके दिल में जब नूर आ जाएगा तो उस इंसान का नेकी करने का दिल करेगा, और जब वो नेकी करेगा तो उसे असल मकसद हयात जो है वो पता लग जाएगा और उसे ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। तो इसलिए यंगस्टर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप अल्लाह की खातिर उस वक्त बर्दाश्त कर जाते हैं, उस वक्त टेम्पटेशन को इग्नोर कर देते हैं जब पीक पर होती है, और अल्लाह रिस्क बढ़ाएगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह तलाक आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको निकाल लेगा, मुसीबतों से निकाल लेगा। वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहाँ से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। देखिए, बड़े कम लोग हैं, मैंने कहा, जो डिफ़िकल्ट टाइम में गुनाहों से बच जाते हैं। तो उन कम लोगों में आ जाइए जिनका जिक्र कुरान मजीद में है कि बेशक मेरे शुक्रगुजार बंदे तो कम ही हैं। एक शख्स था, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा, अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे। हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये क्या दुआ है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि बेशक कम लोग ही हैं जो मेरे शुक्रगुजार बंदे। अल्लाह अकबर। तो उन लोगों में शामिल हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, अल्लाह माफ़ करे, वो इस धोखे में आ जाते हैं। बट यू हैव टू शो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आप बचना चाहते हैं, और उस मौके पे आप बर्दाश्त कर लेंगे तो मैंने आपको दुनियावी फ़ायदे भी बताया कि अल्लाह रिज़्क़ भी बढ़ाएगा, नूर भी अता करेगा, गिना भी अता करेगा, और अल्लाह उससे बेहतर चीज़ रिप्लेस करके आपको देगा। अल्लाह अकबर। और अभी तो उखरवी जो फ़वाइद हैं, 7 अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। मैदान हशर में सख्त गर्मी होगी, धूप होगी, तो लोग छाँव की तलाश में होंगे। आज 5 मिनट गर्मी के मौसम में नहीं खड़ा हुआ जाता बाहर, तो सोचिए सूरज जब इतना करीब आया होगा, लोग बहुत प्यासे होंगे,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ التجا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکال دے. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے نوجوانوں کی جو دعوت گناہ انہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک کیٹیگری وہ نوجوانوں کی بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں اور مسجد میں وقت گزارتے ہیں. تو دیکھیے کتنا بڑا اخروی فائدہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جنت میں کیا کیا مزے ہوں گے، ہر پلیجر وہاں پہ پورا ہو سکتا ہے. حوروں کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی کلیئرلی بتایا ہے قرآن مجید میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں. کیا وہاں پہ لائف ہوگی، کیا زندگی ہوگی. اور وہاں پہ حوروں کا بھی تذکرہ ہے، حور مقصورات، کہ حوریں جو کہ خیموں میں ہیں، حیا والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. دیکھیں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے. تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے ڈیفینیٹلی. ان کے بھی ازواج وہاں پہ، ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے اسپاؤزز کا، اینڈ واٹ ایور دے ڈیزائر فار. تو جنت جو ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو اس کے ریوارڈ دنیا میں بھی بہت ہے، آخرت میں بھی بہت ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے، پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا سمارٹ ڈیسیجن لیں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خواہشات نفسی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کیا جائے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سائیکولوجیکل امیونٹی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول بھی دیا ہوا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ول پاور لے کر آئیں. میں جیسے یوتھ سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کئی نوجوانوں سے کہ سچ بتاؤ. میں تمہیں ایک سچویشن دیتا ہوں، سچ بتاؤ. اگر تمہیں کوئی کمپنی آفر کرے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی جاب دے رہے ہیں، 10 لاکھ پر منتھ، شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ سے نظر خراب نہیں کرنی، آپ نے بد نظری نہیں کرنی، آپ نے کوئی خراب چیز نہیں دیکھنی، اور آپ نے یہ اس فتنے سے بھی بچنا ہے، میسٹربیشن کے اور پورن کے فتنے سے بھی بچنا ہے. تو دل سے بتاؤ، نو میٹر ہاؤ ایڈکٹ یو آر، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو ایک دم سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں چھوڑیں گے، کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. موٹیویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بڑی بڑی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے اگر موٹیویشن ٹھیک ہے، اگر موٹیویشن تگڑی ہے. تو دیکھیے کئی لوگ کرکٹر بنتے ہیں. ایک اور نوجوان میرے پاس آئے کہ علی بھائی میں PSL میں آنا چاہتا ہوں، ابھی NCA میں کھیل رہے ہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں علی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں نے تو چھوڑ دی ہیں، یعنی میسٹربیشن اینڈ آل دیز تھنگ، فضولیات کے جو کام ہیں. کیونکہ علی بھائی میں نے PSL میں آنا ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے، مجھے پتہ ہے یہ چیز نقصان دے گی میری صحت کو. اللہ اکبر. یعنی کرکٹ کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں. کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے، اور جس نے وعدے بھی اتنے کیے ہیں، کیا اس کے وعدوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ اللہ کی خاطر پی جائیں، ڈائجسٹ کر جائیں، اللہ کی خاطر لیٹ گو کر دیں. بہت سٹیٹس دے گا، بہت سٹیٹس دے گا اللہ. اور دیکھیے جیسے میں نے نوجوانوں کو کہا کہ جب تم اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، تو یو ول ٹرائی یور بیسٹ. آپ سب کچھ اپنا باہر لائیں گے، آپ اپنا بیسٹ جو ہے سیلف کنٹرول میکنزم باہر لے آئیں گے، آپ بیسٹ طریقے اختیار کر لیں گے، آپ اپنا سب کچھ بیسٹ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہی کوشش اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ when it comes to leaving sin for the sake of Allah، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایڈکشن ہو گئی، ہم ایڈکٹ ہیں، ہم بے بس ہیں، سیلف کنٹرول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اٹ مینز، خدا کی قسم اٹ مینز کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہی ہے. اور شاید ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کسی اور بہتر چیز سے ریپلیس کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اس لیے بی موٹیویٹیڈ. اور آخری چیز پلیز، وارننگز بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے